ISSS 2013 एंड 16 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है इस्लाम और असर हाज़िर के मसाइल या चैलेंजेस। इसको हम 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके साथ 2 शेर याद करेंगे और इसके साथ बाकी दरमियान वाला थीम और बाद में कंक्लूजन को मुकम्मल करेंगे। इस तरह हम 17 to 80 मार्क्स इजीली अचीव कर लेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, इस्लाम और असर हाज़िर के मसाइल। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो टोटल जो इस्लामी ममालिक है उनकी तादाद जो है वो 57 है। कुल इस्लामी ममालिक हैं 57 है और इनका जो आबादी है यानी मुसलमानों की जो टोटल आबादी है वो पूरी दुनिया की आबादी के 21% है, यानी 1/4 हिस्सा मुसलमान इस कुराए अर्ज़ पर मौजूद है। और ये जिस जिस आबादी पर ये जो आबादी जिस इलाके पर काबज है या जिस इलाके पर सरवाइव कर रही है उसका जो रकबा है वो तकरीबन 9 करोड़ मुरब्बा मील है, यानी इतने बड़े खित्ते पर मुसलमान हुक्मरानी कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि जो इनके ज़री वसाइल हैं वो भी लातदाद है, क्योंकि मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के जो दरिया है वो सैराब करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान को देखें तो दरियाए सिंध है और इसी तरह दरियाए गंगा या दजला या फरात, ये मुख्तलिफ किस्म के दरिया जो कि मुसलमानों के ममालिक को सैराब करते हैं, यानी ये इनमें काफ़ी ज़्यादा ज़री ममालिक हैं, जिसकी वजह से कपास, गंदम, चावल, गन्ना, बाजरा वगैरह यहाँ की अहम फसलें हैं। अगर हम यहाँ के सनती वसाइल को देखें तो सनती वसाइल भी इंतहाई ज़्यादा है तमाम मुस्लिम ममालिक के, यानी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है और इसके साथ फौलाद की इंडस्ट्री है और अद्वियात की इंडस्ट्री है, खेलों के सामान की है और कागज़ आदि की इंडस्ट्री वगैरह शामिल है। यानी मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रियाँ जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर काम कर रही हैं। इकनॉमी के कल के हिसाब से ये स्टेबल ममालिक हैं। अगर हम एनर्जी के ज़खायर को डिस्कस करें तो एनर्जी के ज़खायर भी मुस्लिम ममालिक के पास सबसे ज़्यादा है, यानी 69% इनके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़खायर हैं। अगर हम देखें कि जो रिसोर्सेज जिन्हें इस्तेमाल करके कोई मुल्क सर्वाइव करता है उनकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी तमाम रिसोर्सेज से माला माल ममालिक हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को देख लें या अफ़गानिस्तान को देख लें तो इनके अंदर रिसोर्सेज की तादाद जो बेहतरीन है। और लेकिन अगर हम इनकी हालत को देखें, इन तमाम इस्लामी ममालिक की जो हालत है वो तो काबिल रहम हुई पड़ी है। क्यों काबिल रहम हुई पड़ी है? क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ही इनका शहाना है। इनके एटीट्यूड जो है वो शहाना है, जिसकी वजह से ये आपस में मुख्तलिफ जो इलाकायत की वजह से डिवाइड है या लसानियत की वजह से ये डिवाइड है या फ़िरका वारियत की वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में डिवाइड हैं। यानी इतने बड़े रिसोर्सेज ज़राए वसाइल होने के साथ साथ ये इलाकायत, लसानियत और फ़िरकावारियत की वजह से खुद में डिवाइड है। ये तो है टोटल मुस्लिम ममालिक का जो इनकी पावर है। अब हम देखेंगे इनको जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, वो अंदरूनी कौन से हैं और बैरूनी कौन से हैं और उनका हल क्या है। अब हम पहले वो शेर लिख लेंगे जो आप इस क्वेश्चन के अंदर कोट करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। इसके अंदर जो आप 3 शेर करेंगे उसमें नंबर 1 है, अगर अमन और दीन, अमन भी हाथ से गया और दीन भी हाथ से छूट गया। इकबाल का शेर है, अमन हाथ दीन से छूटा। अगर अमन भी छूट गया, दीन भी हाथ से छूट गया तो जमीयत कहाँ? तो जमीयत तो हमारी जमात कहाँ रही? कहाँ रहेंगे हम मुसलमान? अगर हमारा अमन भी नहीं है हमारे पास और दीन भी नहीं है तो हमारी जमात कहाँ रहेगी? और जमीयत हुई रुखसत, और अगर हमारी जमीयत हुई रुखसत, अगर जमात हमारी रुखसत हो जाएगी तो हमारी कोई भी मिल्लत नहीं रहेगी, तो मिल्लत भी गई। यानी इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर अमन भी गया, दीन भी गया तो उसकी वजह से आपकी जमात भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर जमात ख़त्म होगी तो उसकी वजह से आपकी मिल्लत मुल्क जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
यानी ये अगर यूनिटी खत्म तो सब कुछ खत्म। और नेक्स्ट जो शेयर करेंगे कि उनकी जमीयत का है मुल्क और नसब पर इन्हिसार। उनकी उनकी जो जमात है उनका उनकी जमीयत का है मुल्क और नसब पर इन्हिसार। कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी इकबाल साहब ये मगरबी तहजीब को कह रहे हैं कि उनकी जो जमात है वो दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक मुल्क, नसब, इन दोनों पर ही इन्हिसार करती है उनकी जो जमात है या उनकी जो तहजीब है। जबकि जो इस्लामी तहजीब है उसका जो खद्दो खाल है वो किससे है, वो मज़हब की वजह से मुस्तहकम है। यानी मज़हब, जो इस्लामी तहजीब है वो मज़हब के अकॉर्डिंग चलती है और उसने पूरी दुनिया के अंदर जो मजहबी तालीमात है उसी के मुताबिक आगे फॉलो करना होता है। जबकि मगरबी तहजीब है वो नस्ब के हिसाब से यानी ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से डिवाइड हो जाती है और मुल्क के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। यानी इल्लामा इकबाल ने तंज किया है मगरबी तहजीब पर और मुसलमानों को समझाया है कि तेरी जो तहजीब है वो इस्लामी तहजीब है और वो वही इलाही पर मुबनी तहजीब है, जबकि उनकी जो तहजीब है वो आर्जी तहजीब है। लिहाजा तो उनके पीछे लग के अपनी जो तहजीब है उसे तबाह बर्बाद ना कर। इसी तरह इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मगरब से न कर। अक़वामे मगरब से ना कर, यानी अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मगरब पर ना कर। खास है तरकीब में खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इल्लामा इकबाल मुसलमानों को समझा रहे हैं, तो ये ना समझ के तेरी जो तहजीब है वो आर्जी है या तेरी तहजीब उनसे कमतर है। अपनी मिलत पर क्यास अक़वामे मगरब से ना करे। और जो इकबाल फरमा रहे हैं कि तेरी जो तरकीब है यानी जो तेरी तहजीब मिली हुई है वो कौम रसूल हाशमी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुबनी जो है तहजीब है। लिहाजा तू खुद को होश के नाखून पकड़ और उनके पीछे अंधा बनकर ना चल। या आप इसके अंदर ये 3 शेर कोट करेंगे तो तभी आप 17 से 18 नंबर आसानी के साथ अचीव कर लेंगे। अब हम अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करेंगे जो आलम इस्लाम के जो दाखिली मसाइल हैं। आलम इस्लाम के दाखिली मसाइल। आलम इस्लाम के जो दाखिली मसाइल हैं उनमें नंबर 1 है अमन का मसला। अमन का मसला, यहाँ मैं हेडिंग लिखूंगा और यहाँ रेफरेंस को कोट करूंगा। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक सेपरेशन ग्रुप है और प्रोक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और ये इंडियन जो एड है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मजबूत है। इसने हालिया पाकिस्तान के अंदर जो फौजी हेलीकॉप्टर है उन्हें मार गिराया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के सोल्जर उनके ऑफिसर की भी डेथ हुई है। और ये गुरीला वार लड़ते हैं यानी छुप कर बैठे रहते हैं, जब इन्हें मौका मिलता है तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमला कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान के अंदर भी जो तालिबान की हुकूमत है वो भी काफ़ी डिस्टेबल है और इसके अंदर जो अमेरिका ने वो दहशतगर्दी के लिए तकरीबन 20 साल जंग लड़ी, जिसकी वजह से उसके तमाम तर असरात पाकिस्तान पर भी आए और अफगानिस्तान के अंदर दाइश भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। यानी पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को अमन का इंतहाई मसला है, जिसकी वजह से बैरूनी जो एड है या बैरूनी जो सफारतकारी है या बैरूनी जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाना होता है वो नहीं किया जाता। आप इसके अंदर 2 ममालिक की एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गुर्बत का मसला। गुर्बत का मसला गुर्बत का मसला किन किन ममालिक में है। एक तो अफगानिस्तान इनमें सर फहरिस्त है, क्योंकि 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है। अब जो तालिबान की हुकूमत आई है तो वो उन्हें बैरूनी मदद नहीं दी जा रही, ना ही उन्हें किसी किस्म के उनके जो असासे हैं उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तालिबान की जो एक मुकम्मल क्लास है, आधी आबादी है, वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे
جا چکی ہے، اور پاکستان میں بھی جو غربت ہے وہ سیلاب کی وجہ سے انتہائی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر 60% جو ہے شہروں میں غربت کی لائن سے نیچے ہے، اور جو دیہات ہیں ان میں 15% سے زیادہ ہے، اور ٹوٹل ورلڈ کے اندر تقریباً 21% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اب ہم نمبر 3 دیکھیں گے کہ عورتوں پر تشدد یا عورتوں کے خلاف جو غیر سلوک کیا جاتا ہے، عورتوں پر تشدد، عورتوں پر جو ان میں افغانستان بھی سر فہرست ہے، جن میں حالیہ جو عورتوں کی تعلیم ہے ان پر مختلف قسم کے بین لگا دیے گئے ہیں، اور انہیں دوبارہ لڑکیوں کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سعودی عرب دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی عورتوں کو مکمل آزادی نہیں ہے جس طرح کی پاکستان کے اندر ہے، لیکن اب انہوں نے اپنے آئین کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران کے اندر جو حجاب کا کیس چل رہا ہے، کہ جس میں ایران کی جو فوج ہے، ایران کی پولیس کے اندر جو ایک لڑکی جسے حجاب نہ پہننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا اس کی ہلاکت ہوتی ہے، اس کے بعد پورے ایران کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی ایک اسلامی انقلاب پر آئی حکومت بھی اب خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ انہوں نے عورتوں کے خلاف بدسلوکی کی۔ آپ 3 ممالک کی اگزامپل کوٹ کر دیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فرقہ واریت، فرقہ واریت کیسے ہماری جڑوں کے اندر مضبوط بن چکی ہے۔ فرقہ واریت کی جو عراق اور ایران کی جنگ ہے وہ بھی فرقہ واریت کی وجہ سے ہی بڑی ہوئی ہے، یعنی اس نے ان دونوں ممالک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ سعودی عرب ہے اور ایران ہے، وہ بھی فرقہ واریت کی وجہ سے پروکسی وار لڑ رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان ان کے درمیان ایک جو سیسا پلائی دیوار ہے وہ ان کے درمیان پش ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ ٹلٹ سعودی عرب کی طرف ہوتا ہے، کبھی ایران کی طرف اور کبھی ترکی کی طرف، یعنی پاکستان یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کدھر کہاں اور کس طرح جانا ہے، جس کی وجہ سے جو اسلامی ممالک ہے وہ ڈی اسٹیبل ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فکری انتشار ہے، فکری انتشار، فکری انتشار نے اسلامی ممالک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو 57 اسلامی ممالک کے اندر جمہوریت اور بادشاہت کا ابھی بھی بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے۔ کچھ ممالک جو ہے وہ جمہوریت کو فالو کرنا لگے ہیں، لیکن کچھ ممالک جو ہیں ابھی بھی وہ بادشاہت کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ اسلام کے اندر جمہوریت ٹھیک رہے گی یا بادشاہت۔ اور اگر ہم دیکھیں نیکسٹ جو ہے وہ تعلیم کی کمی، ایجوکیشن، اب ہم دیکھیں گے کہ جو تعلیم کی کمی ہے وہ کن ممالک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر ہم اوور آل ہی دیکھیں تو جو تعلیم کی کمی ہے وہ تمام اسلامی ممالک میں بہت زیادہ ہے، یعنی اسلامی ممالک اس طرف اتنا زیادہ رجحان نہیں دے رہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ جاپان کے اندر سب سے زیادہ ہے، یعنی ورلڈ وار 2 کے اندر نقصان کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کو پرموٹ کیا اور خود کو سٹیبل دوبارہ کیا۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے وہ ہے اخلاقی بے راہ روی، اخلاقی بے راہ روی، یہ سب سے بڑا آج کل جو چیلنج ہے وہ یہی ہے، یعنی مختلف قسم کی ایپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو اسلامی ممالک کے جو ینگ جنریشن ہے ان کا فیوچر مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں اخلاقیات سے گری ہوئی جو ویڈیوز یا ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اندرونی طور پر وہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان کے اندر اخلاقی بے راہ روی آ رہی ہے۔ آپ اس کی جو اگزامپل ہے وہ اورل سیکس سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر اورل سیکس جس کا کبھی کنسیپٹ بھی نہیں تھا، آج کل وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علماء کے اندر اتفاق اور نا اتفاقی ہے اس موضوع کو لے کر۔ آگے ہے اجتہاد نہ ہونا، اجتہاد نہ ہونا، یعنی عصر حالت کے اندر کچھ ایسے نئے مسائل آ جاتے ہیں جن کے اندر تمام اسلامی ممالک کا اجتہاد نہیں ہے، یعنی نئے آنے والے مسئلے پر جو غور و فکر نہیں کرتے اور اس پر اپنی ایک حتمی رائے
نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ مسائل جوں کے توں چلتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے ناسمجھ علماء کے مطابق ہی لوگ اس پر ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے لسانیت اور علاقائیت کی وجہ سے جو ڈویژن آتی ہے وہ کون سی ہے۔ لسانیت اور علاقائیت، لسانیت اور علاقائیت کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ سعودی عرب اور ایران کی مثال دے سکتے ہیں، جو کہ زبان اور فرقہ واریت کی وجہ سے ایک دوسرے سے کس طرح دور ہیں۔ آپ اس میں سعودی عرب اور ترکی کی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں، یعنی مختلف جو اسلامی پلیٹ فارمز ہیں، اگر سعودی عرب وہاں جائے گا تو ایران نہیں جاتا، اور اگر ترکی جا رہا ہے تو سعودی عرب نہیں جاتا، یعنی شیعہ سنی جو ہے، جو شیعہ سنی فسادات ہیں وہ چلتے رہ رہے ہیں۔ اس طرح آپ یہ 9 پوائنٹ یا 10 پوائنٹ ڈسکس کریں گے، آپ اس میں سے کوئی 6 سے 7 بھی یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ مختلف ممالک کی اسی طرح اگزامپل دے کر اپنا جو ہیڈنگ ہے اسے مکمل کریں گے، اور اس کے اندر جو آپ کو 3 شعر بتائے گئے ہیں وہ آپ مختلف لوکیشنز پر کوٹ کریں گے، تو تبھی آپ 17 سے 18 نمبر آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے عالم حاضر کے جو خارجی مسائل ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو پارٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے عصر حاضر کے جو بیرونی یا خارجی جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ان کے اندر نمبر 1 ہے مغربی تہذیب، مغربی تہذیب کی یلغار۔ اب کیا ہے، جو مغربی تہذیب ہے اس میں ایرانی تہذیب، جو مصری تہذیب ہے، یا جو عربی تہذیب ہے، ان تمام کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے سامنے ایک صرف اسلامی تہذیب ہی بچی ہوئی ہے، جو اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ لیکن مغربی تہذیب جو ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی وہ لڑ رہی ہے تاکہ اسلامی تہذیب کو وہ جڑ سے ختم کر سکے، لیکن جو اسلامی تہذیب ہے وہ اس وحی الہی پر مبنی تہذیب ہے، اور اس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے سامنے کھڑے ہو سکے، حالانکہ ان کے پاس وہ اکنامک ریسورسز نہیں ہے یا وہ تمام پلیٹ فارم پر گرپ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا نیریٹو بلڈ کر سکیں۔ لیکن مغربی تہذیب کے سامنے پھر بھی اسلامی تہذیب ایک سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے، تو جو عصر حاضر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مغربی تہذیب کا ہی ہے۔ نمبر 2 ہے یہودی ریاست۔ یہودی ریاست کی وجہ سے جو مختلف ممالک ہیں ان میں بھی کنٹراڈکشن چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہودی جو ہے 1940 کے بعد انہوں نے اپنی ریاست کو بڑا کرنا شروع کر دیا، اور فلسطین کے جو علاقے ہیں اس پر مکمل قابض ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جو فلسطین تھا اس پر پہلے برطانیہ کی حکومت تھی، تو یہودی وہاں آ کر آباد ہوئے تو برطانیہ کوئی مسئلہ حل کیے بغیر وہاں سے چلا گیا، تو فلسطینیوں کو یہودیوں کے خلاف لڑنا پڑا، لیکن فلسطینی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہودیوں نے ایک مخصوص حصے پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے لگے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر بھی عالم اسلام کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جو ہے نیوکلیئر پوائنٹ ہے، نیوکلیئر جو فلیش پوائنٹ ہے، یعنی اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر جنگ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن OIC بھی اس مسلمانوں کی حمایت میں کھڑی ہے، تو دوسری طرف UN بھی کھڑی ہے، لیکن ایک طرف جو بھارت ہے اس کی ہٹ درمی برقرار ہے اور وہ کسی قسم کے ریفرینڈم پر نہیں آتا۔ نمبر 4 جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شاعر اسلام کا مذاق، یعنی کس طرح اسلام کے جو ہمارے اسلامی جو مفکر ہے یا اسلامی جو ہمارے شاعر ہیں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم 3 ایگزامپل دیکھیں گے۔ ڈنمارک کے اندر 2005 کے اندر، ڈنمارک میں 2005 میں خاکے بنائے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دلی رنج، دکھ اور افسوس بھی ہوا۔ اسی طرح 2011 کے اندر جو ٹیری جونز تھا اس نے قرآن پاک کو جلایا، ٹیری جونز نے قرآن پاک کو جلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی گستاخانہ فلم بھی اس کی مثالیں ہیں۔
یعنی یہ تمام مثالیں وہ ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورمز پر اٹھائی بھی گئی ہیں کہ کس طرح جو شاعر اسلام ہیں ان کا کوئی بھی شخص اٹھ کر مذاق بنا دیتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ کنفلکٹ دیکھنے میں آیا، یعنی جو فرانس کا سفیر تھا انہیں باہر نکالنے کے لیے مکمل ایک احتجاج بھی کیا گیا اور اسے تمام اسلاموفوبیا کا ایشو اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن بھی مقرر ہوا۔ نیکسٹ ہم اسلاموفوبیا کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کس طرح ساری دنیا کے اندر مختلف قسم کی جو ایجنسیاں ہیں اور مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ ہیں اور مختلف قسم کے فورمز کو استعمال کر کے اسلاموفوبیا کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مکمل پروپیگنڈا اور جنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے خلاف کافی آواز اٹھائی اور یو این کے اندر بھی اور او آئی سی کے اندر بھی اس بات کو آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ مختلف ایجنسیاں، ذرائع ابلاغ اور فورمز اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا 15 مارچ جو ہوگا وہ اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا، یعنی اسلام کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اس کے خلاف یہ دن منایا جائے گا۔ نیکسٹ ہم کریں گے قوانین میں مداخلت۔ قوانین میں مداخلت مختلف قسم کی جو ایجنسیز ہیں یا مختلف قسم کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا این جی اوز کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف ممالک کے اندر جو اسلامی قوانین ہیں ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی مثال دیکھیں تو نواز شریف کے دور کے اندر 295C یعنی جو توہین رسالت ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی رنج دکھ ہوا اور مختلف قسم کے مظاہرے پھوٹ پڑے، جس کی وجہ سے انہیں یہ ترمیم واپس لینا پڑی۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو ترامیم کروائی جاتی ہیں مختلف این جی اوز کو فنڈنگ کر کے، تاکہ اسلام کو وہ مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم کریں گے کہ جو مغربی عدل و انصاف ہے، مغربی عدل و انصاف کے دوہرے معیار جب اگر اسلام کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر مختلف قسم کے ایشوز اجاگر ہوں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو تمام جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر کسی مغربی علاقے کے اندر تھوڑا سا بھی احتجاج ہو یا ایک بھی شخص کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ اگر فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے تو تمام جو پلیٹ فارمز ہیں وہ صرف سالانہ ایک آدھی رپورٹ جاری کر دیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی سخت ایکشن نہیں لیتے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے مختلف قسم کی شر ملی ہوئی ہے اور وہ یہ کاروائیاں پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ آگے ہم کریں گے وسائل پر قبضہ۔ وسائل پر قبضہ اسلامی ممالک کے وسائل پر قبضہ ہونے کا بھی ڈر ہے، کیونکہ تیل کے جو ذخائر ہیں اس کے خلاف مختلف قسم کے جو ممالک ہیں وہ اس پر قبضہ ہتھیانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جنگیں شروع کروا دیتے ہیں۔ عراق ایران جنگ یا افغانستان کے اندر جنگ، تو یہ سب تیل کے ذخائر یا ذخائر پر قبضہ کرنے کے ہی مختلف ہیلے اور بہانے ہیں۔ ہم نے یہ تمام جو ہے وہ پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ لاسٹ والا پوائنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں وہ دہشت گردی، یعنی کس طرح مسلمانوں کو دہشت گردی کا ایک مکمل لیبل لگا دیا گیا ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلاموفوبیا ہی ہے، یعنی مسلمانوں کا جو مرال ہے وہ ہر جگہ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اسے چیلنج ہے۔ آپ اس میں سے بھی کوئی 5 یا 6 یاد رکھ لیں گے اور ان کے اندر یہ مختلف جو ایگزامپلز ہیں، مختلف جو ریفرنسز ہیں انہیں کوٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ کویسچن انتہائی اہمیت کا حامل ہو جائے گا اور سب سے الگ تھلگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ان تمام مسائل کا حل کیا ہے، وہ کون کون سے ہم جو پوائنٹس اٹھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان تمام مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ سب سے پہلا ہے اتحاد امت، یعنی اگر امت اتحاد کر لے، علاقائیت یا لسانیت یا فرقہ واریت کو چھوڑ کر اگر یہ متحد ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم او آئی سی کو
متحد کر لیں تو آگے یہ بڑھ سکتے ہیں۔ اتحاد امت ہی آگے بڑھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی اگر کسی ایک مسلمان ممالک پر کوئی بھی مصیبت، پریشانی یا ایشو کریٹ ہوتا ہے تو باقی جو ممالک ہے اسے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے او آئی سی کو مضبوط کر کے۔ او آئی سی یعنی جو مسلمانوں کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اسے مضبوط کر کے، سب سے پہلے تو اسے جو سعودی عرب ہے اس کے مالی شکنجے سے نکالنا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب نے اسے ہائی جیک کیا ہوا ہے اپنی مالی امداد کی وجہ سے، اور اپنا جو نیریٹو ہے اس پر بلڈ کیے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے جو اسلامی ممالک ہے اس کے اندر جو حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اتنے اچھے طریقے سے اٹھائی جاتی۔ اور اس کے بعد جو مغربی ایجنسیاں ہیں جو کہ او آئی سی کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں اس سے بھی پاک کر کے، مغربی ایجنسیوں سے پاک کر کے، اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کونسل ہے، یو این کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اندر او آئی سی کی مکمل نشست بنا کر او آئی سی کو ایک سیٹ دے کر اسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ 3 سٹیپ ہے جس کی وجہ سے او آئی سی کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دفاع کو مضبوط کر کے۔ اب دفاع کو مضبوط کر کے کیسے ہم سٹرونگ کر سکتے ہیں، ان مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نیٹو کی طرح کی فوج بنائیں، یعنی اگر کسی بھی ایک اسلامی ملک پر حملہ ہوگا تو اسے تمام اسلامی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ جدید اسلحے کی طرف راغب ہوں، اسلحہ سازی اور تیاری میں آپ اپنی انڈسٹری کو بلڈ کریں، اور اس کے بعد آپ ایک مشترکہ فوج بھی بنائیں، اور اس کے ساتھ اسکول یا کالجز کے اندر تربیت بھی کر سکتے ہیں فوجی، جس کی وجہ سے آپ کا ہر جوان ہے جو مکمل طور پر فوجی تربیت کا حامل ہوگا۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے معیشت، اکانومی، معیشت، کیونکہ اگر معیشت مضبوط تو سرحدیں مضبوط، سرحدیں مضبوط تو آپ کا ہی نیریٹو پوری دنیا میں چلے گا۔ سب سے پہلے تو آپ مشترکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیں جس کی وجہ سے تمام جو اسلامی ممالک کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپس اس میں کوآپریٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جو نمبر 2 ہے وہ مشترکہ کرنسی بنائیں جس کے اندر آپ اپنی ٹریڈ کر سکیں، اور سود کا مکمل طور پر انٹرنیشنلی بھی آپ خاتمہ کریں، اور اسلامی بینک بنائیں، مشترکہ اسلامی بینک بنائیں جس کے ذریعے آپ لین دین کریں، تجارت کریں، اور ویزا پالیسی کو بھی نرم کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ممالک کے اندر جا کر اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جی قانون و انصاف۔ آپ سب سے پہلے تو ایک اسلامی عدالت بنائیں، انٹرنیشنلی جسٹس آف کورٹ بنائیں، اور اس کے بعد ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائیں جو کہ نئے کسی بھی آنے والے ایشوز پر یا پرانے ایشوز پر ایک مشترکہ فتویٰ جاری کرے تاکہ تمام اسلامی ممالک اس پر من و عمل کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے معاشرت اور اخلاق، یعنی تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ حجاب کو فروغ دیں اور اسلامی جو تہذیب ہے اسے راغب کریں، اسلامی تہذیب کو راغب کریں، اور میڈیا اور انٹرنیٹ پر اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ خراب نہ ہو سکے، اور دعوت و اصلاح کے لیے مختلف قسم کے پلیٹ فارم سیٹ کریں، اور اسلامی اقدار جو ہے ان کا فروغ کرے، اور لاسٹ کے اندر جو آپ خلاصہ بحث کو ڈسکس کر دیں گے، اور یہ تمام جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کا مجموعی خلاصہ اس کے اندر لکھ دیں گے۔ اس طرح آپ کا یہ کویسچن مکمل ہو جائے گا، اور آپ اس کے اندر بہترین انٹروڈکشن اور 2 شعر اور بہترین ڈیٹا پٹ کرنے کے بعد 17 سے 18 مارکس ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 85 مارکس لینا، وہ انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ 85 مارکس اچیو کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔